अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त जब तक ये वीडियो लोग रिकॉर्ड हो रहा है तो उस वक्त तक सियासी मंजरनामे के ऊपर तो कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त नहीं हो सकी, मगर अगर हम जो है इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर देखें तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन जो 3 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो CPI है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 4.9 के ऊपर आ गई, यानी कि डबल डिजिट से 4.9 के ऊपर आना एक बड़ी ही काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि इप्सोस मार्केट रिसर्च सर्वे करवाता है, उसके मुताबिक जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स पाकिस्तानियों का इम्प्रूव हुआ है। आपने देखा होगा कि इसके मुताबिक तकरीबन 4 गुना ज़्यादा लोगों का इजाफा हुआ जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर जा रही है। सितंबर 2023 के ऊपर जो है ये तादाद बड़ी कम थी, मगर इसमें अब 4 गुना इजाफा हो चुका है। इसके अलावा ऐसे पाकिस्तानी जिनका मुकम्मल एतमाद है पाकिस्तान के इकनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, उनमें भी 20% का इजाफा हुआ है। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के अंदर टर्की को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो हमारे रेमिटेंसेस हैं वो जुलाई से नवंबर के जो दुरानिया है उसके दौरान अगर देखे जाएं तो उसमें भी तकरीबन 34% का इजाफा हुआ है, यानी कि अब ये $14.7 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, आपकी स्टॉक मार्केट कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है, ट्रेंड बड़े अच्छे दिखा रही है। अब देखना ये है कि जो ये तमाम जो कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो कैसे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को इरोड करता है। कारोबारी शख्सियात जो है पाकिस्तान की जो बार बार होने वाली ये सियासी कॉन्फ्रंटेशन लड़ाइयाँ हैं इनको कैसे देखती है, और क्या वाकई में पूरी उम्मीद है कि हमारी जो इस वक्त हमारी इकोनॉमिक पिक्चर इस वक्त जो मंजर पेश कर रही है आया ये सस्टेनेबल है या नहीं। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर हमारे पास कोई अच्छी खबरें अभी तक नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर बाबर साहब। आप एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, आपकी जो है बिज़नेस के ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है, कारोबारी ट्रेंड्स के ऊपर। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी, मैंने आपके सामने जो है बड़े इंडिकेटर्स रखे हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स रखे हैं। आपने ये भी देखा कि स्टॉक मार्केट की कैसी ज़बरदस्त तरीन ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, IPPs के साथ भी हमारे मामला तय हो रहे हैं। 8 IPP कंपनियों के साथ दोबारा मुआहदा रीशेड्यूल हुआ, रीनेगोशिएट हुआ है। इन तब्दीलियों को, इन चीज़ों को आप समझते हैं कि वाकई में हमने मैक्रो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो है काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है? जी, थैंक यू सो मच सारा, आपका यहाँ पे बुलाने का। आपकी बातें जो हैं वो एज ए मीडिया पर्सन तो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जो पिछला साल गुजरा है इसमें काफ़ी सारी जो चेंजिंग्स आई हैं और स्टेबिलिटी में भी इजाफा हुआ है। इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट था उसमें भी बिल्डअप आया है, उसमें भी लोग जो है ना, अब आपका ट्रस्ट जो है वो और बेहतर हुआ है पहले से। और जो एक पहले ये था कि आप सुनती थी सुबह शाम कि जी वो आज डिफ़ॉल्ट हो गए या सुबह डिफ़ॉल्ट हो गए, कम से कम उस बात से तो हम अभी बाहर आ गए। ठीक, अब कोई बंदा इस बात का आप क्रेडिट गवर्नमेंट को देंगे? इसको डेफिनेटली बनता है, वो जो गवर्नमेंट, जो असल गवर्नमेंट है उनको बनता है, ठीक है। और उन्होंने इस पे बड़ा वर्क किया है और SIFC का रोल देखते हैं आप इसमें? उन्हीं का रोल है बिल्कुल, और उसी वजह से चीज़ों में स्टेबिलिटी आई है। कम से कम आज कोई ये तो नहीं कहता कि हम जो है ना वो बिल्कुल जो है ना सुबह या शाम को डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं। अब जिसमें जो ग्रोथ है जो आप बात कर रही हैं वो तो फिर आप आराम से आएगी। वो जो वो ग्रोथ, इकनॉमिक ग्रोथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि उसको आप कोई एक रात में कुछ चीज़ हलाएँ और सुबह जो है ना आपको बड़े अच्छे इंडिकेटर्स आपके आ जाए। वो तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, उसको अगर सही लेके चला जाए और इसी चीज़ को आगे लेके जाए तो इंशाअल्लाह बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि एक कंसिस्टेंट ट्रेंड कुछ अरसे से, कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि कभी बार बार जो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की बातें होती हैं, हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे, हम इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे, इस्लामाबाद को हम बंद कर देंगे, बार बार की इस तरीके की जो कॉल्स देना, फिर कारोबारी सरगर्मियाँ सारी की सारी बंद हो जाना, मुल्क का मईशत का रुक जाना। आप ऐसा बिजनेसमैन इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो आपने बात की है ना, इससे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है ना वो इस्लामाबाद का बिजनेसमैन हुआ है। ये 2014 से जब आपका धरनों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं उस टाइम मीडिया में था, तो मेरा एक्सप्रेस हमारा ऑफिस आप 12 में ही था और मैं उधर देखता था कि वहाँ पे 2 बड़ी जो है ना वो जमातों ने वहाँ पे धरना दिया।
آپ کا بلیو کریں کہ بلیو ایریا میں آپ کا آپ کے جو سراؤنڈنگ آپ کے سرکلز ہیں، ان میں ساروں کا جو حال ہوا وہ سب بزنس مینس کو پتہ ہے. اور اس کے بعد جب یہ آپ کا کنٹینیو پروسیس ایک ہمارا جو ہے نا اب سلسلہ چل پڑا ہے کہ ہر مہینے میں 10-15 دن جو ہے نا اسلام آباد وہ بند ہی رہتا ہے. آج ابھی میں سائٹ پہ تھا، وزٹ کرنے کے لیے گیا ہوا، تو ابھی بھی آپ کا ڈیٹا نہیں چل رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ کا انٹرنیٹ بند تھا. ٹھیک ہے، آپ کی چیزیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بزنس کو تباہ کرتی ہیں. یہ صرف خراب نہیں کرتی، تباہ کرتی ہیں. اور اسلام آباد کا جو بزنس مین ہے وہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا ہے وہ ان دھرنوں کی وجہ سے ہوا ہے. آئے روز جو ہے جو پولیٹیکل ایجیٹیشن جو ہے، اور اس کا مرکز جو ہے وہ اسلام آباد ہے. کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسلام آباد. اور جو ہمارا جو مین بزنس ہب ہے وہ بلیو ایریا ہے. اب بلیو ایریا جو ہے تو وہ کیونکہ ڈی چوک جو ہے وہ بلیو ایریا میں ہے، تو سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ بلیو ایریا کا تاجر ہوتا ہے. اور آپ کی سائٹ پہ جب بلیو ایریا بند ہوتا ہے تو آپ کے سارے جو آپ کے سینٹرز جتنے بھی آپ کے مرکز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ اس وقت دیکھتے ہیں اس وقت اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ایک اچھی پکچر پیش کر رہے ہیں. کیا یہ چیزیں، یہ انڈیکیٹرز سسٹینیبل ہیں اگر جب تک جو ہے پولیٹیکل معاملات جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوتے اور آپ کے اوپر دوبارہ ایک جسے کہتے ہیں نا سورڈ آف ڈیموکلس آپ کے اوپر ابھی تک لٹک رہی ہے کہ دوبارہ کوئی کال آ جاتی ہے، کوئی بھی دوبارہ اس قسم کا پروٹیسٹ مارچ جو ہے اسلام آباد کی جانب آ سکتا ہے، یہ تو آپ کے اوپر جو ہے کانسٹنٹ خطرہ ہے. پھر آپ سسٹینیبل ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جو اس وقت اکنامک انڈیکیٹرز ہیں؟ سسٹینیبل تو بالکل نہیں ہے یہ جو ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کی سسٹینیبل تب ہوں گی جب آپ کی پولیٹیکل بالکل جو ہے نا اسٹیبلٹی آئے گی. سب کو پتہ ہوگا کہ اب ہمیں 10 سال 5 سال جو ہے نا بالکل سکون سے دونوں سائڈس پہ، اپوزیشن سائڈ پہ بھی اور گورنمنٹ سائڈ پہ بھی کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی کہ یار آگے ہم 10 سال یہ سوچ لیں کہ ہم نے دھرنے دورنے نہیں دینے، ہم آئیں سب مل کر ملک کی بات کرتے ہیں. جب یہ بات ہوگی تو آپ کا جو اچھا آپ کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ باہر فارن انویسٹرز پہ بھی جائے گا، ہمارا جو اوورسیز ہے اس پہ بھی جائے گا، تو آپ کی بات تب آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے، ہم اپنے مائکرو اکنامکس جو جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں جتنے بھی بہتر ہو جائیں، لیکن جب تک آپ کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ بہتر نہیں ہوگی، آپ کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے انویسٹرز کا، آپ کے اوورسیز کسٹمرز کا، آپ کے اوورسیز پاکستانیز کا وہ بحال نہیں ہوگا. اچھا، ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس وقت ایک سول نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر ایک ایسی کال دی جائے گی تحریک، اور اس کا جو مرکز ہوگا، جو فوکل پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو آپ نے انفلوئنس کرنا ہے کہ وہ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجنا بند کر دیں. اگر یہ واقعی میں اس کی کال کے اوپر جواب دیا جاتا ہے، ایسا بزنس مین آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو ہے نا وہ اس پہ جو کچھ بھی ہو جائے اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی ریمیٹنس آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے کہ جو ایک بندہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ یورپ میں بیٹھا ہے، ایک سعودی عربیہ میں بیٹھا ہے، یو اے میں کوئی بندہ اپنا کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اس کی الٹیمیٹلی ایک اس کی ریکوائرڈ ہے وہ اپنا گھر چاہتا ہے یہاں پہ. اگر اس نے اس کے لیے بھیج دیا یا اس نے اپنے گھر میں پیسے بھجوانے ہیں تو اس نے وہ بھجوانے ہی بھجوانے ہیں. سول نافرمانی سے اگر کسی کا گھر نہیں چلتا تو اس کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اس حد تک بات ہو سکتی ہے کہ آپ چند اپنے جو آپ کے فالورز ہیں پولیٹیکل، ان کو آپ ایک پیغام دیں کہ آپ انویسٹمنٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ تو آلریڈی 2 سال سے پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ جو ہے ہماری نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، ریئل اسٹیٹ میں ہی ہوتی تھی ساری اور وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس سول نافرمانی کا میرے خیال میں جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں یہ موسٹلی وہی ریمیٹنسز ہیں جو لوگ اپنے گھر کا خرچہ بھیجتے ہیں، جو پیسے بھیجتے ہیں اپنے، تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کے علاوہ یہ بھی تو ہوگا کہ اگر سول نافرمانی کے اوپر واقعی میں لبیک کہا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی بزنس ہوگا اس کی بجلی کٹ جائے گی، وہ بل نہیں دے گا، بل جلا دے گا، اور اس کے علاوہ کوئی گھر ہوگا اس کی بجلی کٹ جائے گی، تو یعنی کہ یہ پنشمنٹ، جو پونیٹیو پنشمنٹ آپ کو سامنے واضح طور پر نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات ہے، پاکستان کے بارے میں جو ہے ایک کنسسٹنٹ نیریٹو بنایا جاتا رہا پچھلے کچھ عرصے کے اندر کہ شاید یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. کبھی بات کی جانے لگی کہ پاکستان عنقریب سری لنکا بننے والا ہے، تو جو ایسا بیانیہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، ایک بحث پوری سوسائٹی میں ہوتی ہے، ایسا انویسٹر اور بزنس کمیونٹی کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ کے بڑے سٹیکس ہوتے ہیں. دیکھیں، یہ نا اپنے ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. جو کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر وہ اگر یہ بات کرتا ہے کہ جی یہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، تو وہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ساتھ تو وہ شاید زیادتی نہ کر رہا ہو کیونکہ ان کا تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. جو اس ملک کی غریب عوام ہے نا، جو اس ملک کا جن کا جو اپنی مزدوری دن میں کرتی ہے اور رات کو ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے، ان کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس طرح کی باتیں کر کے آپ نہ صرف ملک کا بیڑا گرک کرتے ہیں، اپنا تو آپ خیر آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں. اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں.
جب آپ اس طرح کا نیریٹو بناتے ہیں تو آپ کا جو باہر بیٹھا ہوا اوورسیز ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا سے بہت زیادہ امپریس ہے, وہ آپ کا ان چیزوں سے وہ دیکھتا ہے. جیسے یہاں پہ دھرنے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جیسے کوئی آگ لگی ہوئی, ٹھیک ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ یار میرا جو کچھ پہلے بچ گیا نا وہ بھی میں لے کے اب باہر آ جاؤں, ٹھیک ہے, وہ بھی میں اپنے باہر ملک میں کنورٹ کروں. آپ دیکھ لیں یو اے کی مثال دیکھ لیں, آپ کے ریئل اسٹیٹ میں سارا پیسہ پاکستان سے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ ملک کو پھر اور زیادہ جو ہے نا وہ نیچے لے کے آتی ہیں. یہ ملک کا ہی نقصان ہوتا ہے, اس میں کسی. اچھا ایک اور بات بتائیے کہ جب کاروباری سرگرمیاں بند ہوتی ہیں, پروٹیسٹنگ مارچ جو ہیں, بڑے وائلنٹ قسم کے انرولی موبس جو ہیں وہ کیپٹل کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں, اس جانب آتے ہیں, جو ایک دیہڑی دار ایک تاجر ایک ایسا بھی تو ہوتا ہے نا جس کی انکم کا سارا دار و مدار ایک دن کی بزنس ایکٹیویٹی کے اوپر ہوتا ہے, اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے, وہ کیسے سروائیو کرتا ہے, اور آگے کے لیے آپ کیا باتیں سنتے ہیں, کیا سجیشنس آپ کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کیسے کوپ اپ کیا جائے؟ دیکھیے یہ زیادتی تو جب سے شروع ہوئی ہے, جب سے دھرنے شروع ہیں اسلام آباد میں, یہ تو مزدور کے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہے. مزدور کے ساتھ, بزنس مین کے ساتھ, جو آپ کے مرکز ہیں تجارت کے وہ بند ہو جاتے ہیں, مزدور کو اس کی دیہڑی نہیں ملتی, وہ 10-15 دن بے روزگار رہتا ہے, کام اوپن نہیں ہوتا. تو اس کا جو سب سے جو ہے وہ اچھا حل یہی ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو اسلام آباد ہے یہاں پہ جو دارالخلاف ہے, یہاں پہ ہمارے پولیٹیکل جو ہمارے حکومتی مراکز ہیں جیسے پارلیمنٹ ہے, یہ چیزیں ہمیں اگر اس ٹائم اگر ہم صحیح طریقے سے سوچیں تو ہمیں ایک فنانشیل ہب اپنا علیحدہ بنانے کی ضرورت ہے. ہم ایک اپنا جو بزنس کا مرکز ہے اگر ہم اس کو کہیں سائڈ پہ شفٹ کر دیں, ہم اپنا بزنس کو اور گورنمنٹ کے اداروں کو علیحدہ کر دیں, ٹھیک ہے, اور کم از کم میں کہتا ہوں یہ سپریم کورٹ کو یا بڑے جو ادارے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل جو آپ کے جتنے بھی آپ کے جو ہیں آپ کے جلسے جلوس ہیں ان کو اسلام آباد کے باہر تک محدود کر دیا جائے. ابھی دیکھیں آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح حکم تھا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کے جلوس کی اوپر پابندی ہے. اس کے باوجود دیکھیں کہ ان کو ایک جگہ جو ہے الاٹ کی گئی سنجانی کے اوپر آپ لوگ کر لیں, مگر پھر بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے اگر مذاکراتی ٹیبل کے اوپر آ گئے تو اس کی سمجھ لیا کہ ہم ویک ہو گئے. ایک بڑی اہم بات ہے, اگر 2014 کا آپ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ اس کے بعد جو دھرنے سٹارٹ ہوئے تو تب سے ہماری جو اقتصادیات ہیں اور وہ چیزیں اس طریقے سے ڈیمیج ہو رہی ہیں. اگر 2014 کے بعد والا یہ ٹرینڈ پاکستان میں نہ آیا ہوتا, اس طریقے کے جو دھرنے ہیں اور اسلام آباد کو جو ہے لاک کرنا, ملک کو لاک کرنا, یہ والی تمام جو ڈسرپٹیو قسم کی پالیٹکس نہ آئی ہوتی, ہماری معیشت اس وقت کہاں ہوتی؟ دیکھیں اس کا اگر آپ نے بہتر ایگزامپل سمجھنی ہے تو آپ 2014 سے لے کر جو 2018 تک جو ایریا تھا اس میں اگر آپ بزنس مین کے ساتھ بیٹھتی تو آپ کو پتہ چلتا وہ بزنس مین خوشحال تھا. آپ کسی ٹورسٹ انڈسٹری میں جاتے تھے وہ ہر بندہ کہہ رہا ہے یار میرا بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے, ریسٹورنٹ میں جاتے تھے وہ اچھا چل رہا ہوتا تھا, ہر بزنس چل رہا تھا. جب یہ چیزیں آپ کی سٹارٹ ہوئیں تو پولیٹیکل انریسٹ سٹارٹ ہوئی, اب لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ڈی شیک ہونا شروع ہو گیا کہ یار پتہ نہیں اس ملک میں بزنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, صبح شام کا پتہ نہیں ہے. تو اس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں, آپ کبھی اب میرا آفس ریاض میں ہے تو ابھی ریاض میں آپ بیٹھیں یا دبئی میں بیٹھیں تو آپ کو بڑے بڑے بزنس مین وہاں پہ ملیں گے. ان سے پوچھا جائے کیوں آئے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم بزنس اپرچونیٹیز دیکھنے آئے ہیں, ٹھیک ہے. ہر بڑا بزنس مین جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا سیٹ اپ باہر جو ہے نا لے جانے. کیوں لے جا, کیونکہ ہمارے پاس پولیٹیکل انریسٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہر بڑا بزنس مین سمجھتا ہے کہ شاید وہ آگے اس کا فیوچر سیف نہیں ہے یا اس کا بزنس کل کو مزید خراب ہو جائے, تو وہ ہر بندہ دوسرا وے ڈھونڈ رہا ہے کہ کون سے ملک میں لے جانا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں بڑے لیول پہ اس کو جو ہے نا اس کا ایڈریس کرنا پڑے گا, تبھی ملک کی اکانومی پہ. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ SIFC کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم کم سے کم ہو اور انویسٹر کانفیڈنس جو ہے دوبارہ بحال ہو. اس کے علاوہ جو ہے بزنس کلائمیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے یہ بھی آیا ہے کہ ہماری جو ایگری ایکسپورٹس ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رائس کی ایکسپورٹ ہے اسے ہم نے $4 بلین کا منافع کمایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی جو ہے آپ SIFC کا اس قسم کا جو رول ہے اکانومی کے اندر وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایز اے بزنس مین؟ اچھا یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ رائس میں ہم نے پیسے اچھے کما لیے ہیں, اگر یہ جو آپ کی ایکسپورٹ ہیں وہ بہت بہتر ہو رہی ہیں, لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری تجارت کی منسٹری ہے ان کا رول اور مزید بہتر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ان کا رول جتنا بہتر ہوگا ہم اور زیادہ چیزیں بہتر کر سکیں گے. آپ افغانستان کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں,
ان کی جو ایکسپورٹس ہیں آپ دیکھیں ان کی منسٹری پوری کی پوری انوالو ہوتی ہے. میں آپ کو بڑی ایک اچھی مجھے آپ کی بات سے یاد آ گیا, میں ایک رائس مل وزٹ کرنے گیا اکاڑا میں. اچھا. تو وہ بہت بڑی رائس مل تھی. تو ان کے جو وہ ایکسپورٹ کرنے وہاں پہ ایک ایکسپو تھی تو اس میں چاول لے کے جا رہے تھے. ان کے چاول جو تھے نا 2-1 kg کے ان کے پاس پیکٹ تھے. تو وہ کہتے ہیں ہماری عزت کا یہ لیول تھا کہ ہمیں ایئرپورٹ پہ ANF نے چاول اندر نہیں لے کے جانے دی. آپ کی ایک بیسک رائس کی آپ کی پروڈکشن ہے اور پوری دنیا میں آپ کا رائس پسند کیا جاتا ہے, اور آپ کا ایک ایکسپورٹر ہے وہ لے کے جا رہا ہے, اس بیچارے کو اتنی عزت نہیں ہے کہ اس کو ایئرپورٹ سے آپ عزت کے ساتھ بھجوائیں کہ جائیں بھئی آپ اچھا کام کریں. اور دوسرے ملکوں کی منسٹریز دیکھیں وہ خود بخود انوالو ہوتی ہیں. آپ انڈیا کی مثال لے لیں, آپ کے پورے UAE میں پورے گلف میں آپ کا انڈین رائس ہم سے کئی ہزار گنا زیادہ ان کا بک رہا ہے. ہمیں جو ہے گورنمنٹ پہ لیول پہ اس طرح کے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ ہماری ایگری کی اور بہتر ہوں اور چیزیں ہوں, تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی تاکہ ہم لوگوں کو انٹرپرینورشپ کی طرف جو ہے انکریج کریں. اچھا, ایک اور چیز آپ سے پوچھنی ہے ایز اے بزنس مین, آپ بتائیے کہ کاروباری دنیا کے اندر جو ڈالر تقریباً 1.5 سال سے ایک اسٹیبل فوٹنگ پہ کھڑا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 277 اور 278 کے اندر ہی فلکچویٹ کر رہا ہے. ڈالر کی اسٹیبلٹی نے کس طریقے سے ہماری مارکیٹ کو امپیکٹ کیا ہے؟ دیکھیے ٹریڈنگ تو آپ کی بہت بہتر ہوگی. آپ کی جو رائس کی آپ بات کر رہی ہیں اتنے بلینس کا گیا ہے, تو یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ٹریڈنگ میں جو مین رول ہے ہماری بائنگ سیلنگ آپ کی ساری جو ہے وہ ڈالر میں ہے. تو آپ کی ڈالر کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ مارکیٹ پہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ آتا ہے. آپ کا ڈالر کا اسٹیبل ہوگا, آپ کے باہر کا انویسٹر کا بھی آپ کا اعتماد بڑھے گا کہ یار ان کی کرنسی اسٹیبل ہے. جب آپ کی کرنسی صبح اور ہوتی ہے شام اور ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں ٹریڈنگ آپ کی بہت بڑا ایفیکٹ ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے نا ڈیفینیٹلی آپ کی جو ٹریڈنگ بہتر ہو رہی ہے ڈالر کی اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور ڈالر اگر اسٹیبل رہے گا تو آپ کا جو اوور آل آپ کی جو ہے بزنس پکچر, آپ کی اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹینیبل رہیں گی؟ ہاں جی, اس میں صرف ڈالر کے اسٹیبلٹی سے تو چیزیں ساری سیٹ نہیں ہوتی, باقی بھی اور بہت سارے اقدامات ہیں. وہ یہی ہیں کہ آپ جب تک انویسٹر کا کانفیڈنس نہیں بحال کریں گے, فارن انویسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں آئے گی, تب تک تو وہ چیزیں ٹھیک نہیں. اور وہ تبھی ممکن ہوگا کہ اگر آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی. ظہیر صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑا خوبصورتی سے اس چیز کو کمپریہنسولی ایکسپلین کیا کہ آپ جب تک جو آپ کی اکنامک کنڈیشنز, آپ کی اقتصادیات اسٹیبل فوٹنگ کے اوپر, سسٹینیبل روڈ میپ کے اوپر اس وقت تک کھڑی نہیں ہوں گی جب تک آپ جو باہر کا انویسٹر ہے اس کو آپ ایک اپنا اچھا میسج نہیں دیں گے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکلی یہ ملک جو ہے ایک بڑی اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر جب تک کھڑا نہیں ہوگا آپ اپنی اقتصادیات کو تب تک ٹھیک نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 2014 میں جب دھرنوں کا کلچر پاکستان کے اندر شروع ہوتا ہے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اکنامکس کنسسٹنٹ ڈکلائن کے اوپر جاتی ہیں. آپ کا جو مین کاروباری طبقہ ہے وہ اپنا سرمایہ باہر لے جانے کی طرف سوچنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے بعد آپ کی جو بڑی بڑی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ باہر اپنا پیسہ لے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایجیٹیشن کی کوئی بھی نئی ویو آ جائے گی, ملک دوبارہ ایک لاک ڈاؤن کی طرف جائے گا, ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی, اور خاص طور پر جو اسلام آباد ہے اس کا کاروباری طبقہ جو ہے سب سے زیادہ سفر ان سچویشن کے اندر وہ کر رہا ہے. تو وقت آ گیا کہ بحیثیت قوم ہم ایک ریڈ لائن ڈرا کریں کہ یہ ہمارے جو ہے رولز آف دا گیمز ہیں. ہم جو ہے معیشت کے اوپر, اقتصادیات کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. براڈر کنسنسس ہونا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کا ریاست پاکستان کی خاطر. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.